आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, कौमी असम्बली की, एक सूबाई असम्बली के नशिस्त का, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पूरे माहौल में चाहती है कि ये नशिस्तें वो दोबारा हासिल करे, क्योंकि उसी की खाली करदा ये नशिस्तें हैं जिस पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है। लेकिन इस हवाले से कुछ हालात ऐसे पैदा हुए हैं अब से थोड़ी देर कबल और कल भी, जिसमें लगता ये है कि तशद्दुद का माहौल पैदा हुआ है। आज भी ऐसा माहौल कराची के लाइन्स एरिया में हुआ। कल भी इस किस्म का एक वाक़या सामने आया था जिसमें MQM अपने मुखालिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान तशनगी और तशद्दुद की वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। अब से थोड़ी देर कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब फारूक सत्तार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान MQM से खफा होने वाले रहनुमा मुसलसल जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल के गिर्द जमा हो रहे हैं। आज इस सिलसिले में MQM के साबिक सेनेटर मोहम्मद अली बरोही ने आज मुस्तफ़ा कमाल के साथ उनको ज्वाइन किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि आज से वो पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर MQM के 17 साबिक जोनल सेक्टर इंचार्जेस ने भी पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसको सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दूसरी ज़बान बोलने वाले लोग, सिंधी बोलने वाले और अंदरून सिंध से लोग बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये बात उनके लिए बाइस इत्मीनान भी है और खुशी की भी कि दूसरी ज़बान के बोलने वाले लोग भी उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मुसलसल कहना यह है कि उनके साथ बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शामिल हुए हैं। हमारे इस काफ़िले में सिंध के तमाम जोनों के लोग शामिल हो गए हैं और जिसमें साबिक जॉइंट इंचार्ज जो हैं वो जो तंजीमी कमेटी के अंदरून सिंध तंजीमी कमेटी, जिसको पिछले ज़माने में ISTC कहा करते थे, सिंध तंजीमी कमेटी कहा करते थे, सिंध तंजीमी कमेटी STC, उसकी जॉइंट इंचार्ज मुरीद बरोई भाई और साबिक सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद अली बरोई भाई और उनके साथ जोनल इंचार्जेस, साबका सेक्टर इंचार्जेस और इनके साथ हज़ारों कारकुनान हैं जो उन जोनों से जो वाबस्ता लोग हैं, वो इस वतन परस्ती के काफ़िले में शामिल हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जो लोग MQM से खाइफ होके या खफा होके उनके साथ शामिल हो रहे हैं, वो MQM की तंजीमी उनकी अहमियत है, वो तंजीम के अंदर, MQM की मिसाली तंजीम के अंदर कि उनका बहुत अहम किरदार है और वही लोग एक बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हुए हैं, जैसा कि आज हुआ है। इस वक्त सैयद मुस्तफ़ा कमाल का फोकस 24 अप्रैल है, जब उनकी पार्टी कराची में पहला जलसा करने जा रही है। बाग जना के मौके पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। उनका वादा ये है कि कराची में हालिया सालों का सबसे बड़ा जलसा भी होगा। वो इस बात को डिसमिस करते हैं कि उनकी पार्टी को अब चंद रोज़ हुए हैं, कैसे मुमकिन है कि वो एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद कर ले। उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि बड़ी तादाद में लोग जो उनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनसे रुजू कर रहे हैं, वो इस जलसे में शामिल होंगे और इसको एक अजीम शान टर्निंग पॉइंट जलसा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 24 अप्रैल का जो जलसा है वो इस पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट होगा। एक ऐसी सुबह का आगाज करने जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला 25 अप्रैल से, 24 के बाद 25 अप्रैल से, कि जहां कोई नौजवानों को रॉक एजेंट बनाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, जहां कोई नौजवानों के हाथों में बंदूक देकर उसको अपने मकासद के लिए टारगेट किलर बनाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, जहां कोई भाई को अपने मकासद के लिए भाई को भाई से लड़ाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त बहरहाल कराची में सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है ज़िमनी इंतखाबात की वजह से। MQM कहती है कि उस पर दबाव है, उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और MQM हकीकी से है। इन ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से MQM का कहना यह है कि लाइन्स एरिया में उसके दफ्तर को जला दिया गया है और उस पर धौस धमकी की फ़िज़ा है। MQM का ये दावा है कि उसे प्रेशराइज़ किया जा रहा है और उसके मुखालिफिन को इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे माहौल के बाद ज़िमनी इंतखाबात के बाद मरहला होगा 24 अप्रैल के जलसे का, जिसके लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। यकीनी तौर पे इस नई सियासी जमात के लिए 24 अप्रैल एक बहुत अहम दिन होगा।
خبر سے بریک اور اس کے بعد وہ خبر جس کا ذکر پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی تہلکہ مچا ہوا ہے، وہ دستاویزات 1,10,00,000 دستاویزات جو خفیہ دولت کے انبار چھپے جہاں ہوتے ہیں اس کے بارے میں جس انداز سے چھپے ہوتے ہیں یہ خفیہ دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ آج کی تاریخ کا سب سے بڑا راز افشا ہو گیا ہے، پاکستانیوں کے بھی نام آئے ہیں اور بہت اہم پاکستانیوں کے بھی نام آئے ہیں۔ پورے سلسلے کو ہم بھرپور نگاہ ڈالیں گے آپ کے سامنے، اس سلسلے میں بہت اہم خبریں تبصرے تجزیات پیش کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ضروری نہیں کہ دولت غیر قانونی طریقے سے یا قانونی طریقے سے بنائی جائے، مگر خفیہ دولت کو چھپانے کے حوالے سے حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے راز افشا ہوئے ہیں۔ یہ کل رات ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ پاناما کی لا فرم موزاک فونسیکا وہ فرم جو کہ دراصل دنیا والوں کو وہ سٹرکچر بنا کے دیتی ہے، یعنی کہ وہ نظام بنا کے دیتی ہے جس کے ذریعے خفیہ دستاویزات کے ذریعے دولت کو چھپایا جا سکے اور اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس کمپنی کے دستاویزات سامنے آ گئے ہیں، راز افشا ہو گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسے پاناما لیکس کہا جا رہا ہے کیونکہ موزیک فونسیکا کا تعلق پاناما سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاناما لیکس نے پاکستان سے لے کے روس تک اور روس سے لے کے آئس لینڈ تک اہم تجارتی شخصیات شامل ہیں، ان کے پوشیدہ مالی معاملات عیاں کر دیے ہیں۔ یہ اس وقت کی سب سے دھماکہ خیز خبر ہے جو پچھلے 24 گھنٹے سے پوری دنیا کے میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ موزیک فونسیکا بیرون ملک افراد اور اداروں کو قانونی اور غیر قانونی طور پر آف شور کمپنیاں قائم کرنے اور نہایت عقل مندی اور ہوشیاری سے ٹیکس بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ کمپنیز بنائی جاتی ہیں، ان کو آف شور کمپنیز کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ٹیکس کو بچانے کے لیے، دولت کو خفیہ رکھنے کے لیے اور اس کے تسلسل کے لیے، اس کے سکسیشن کے لیے نظام ترتیب دیا جاتا ہے۔ لیکن آف شور کمپنی عمومی طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت کو خفیہ رکھنے کا ایک نظام ہے۔ آف شور کمپنیز ہوتی کیا ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آف شور کمپنیوں کا مقصد کمپنی کے اصل مالک، اثاثوں اور آمدنی کے ذرائع چھپانا ہوتا ہے۔ آف شور کمپنیاں معلومات خفیہ رکھنے کے سخت قوانین والے علاقوں سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ ملکیت پر استحقاق، منافع کی وصولی اور رقم کی منتقلی کا اختیار مختلف مالکان کے پاس ہو سکتا ہے۔ یہ کمپنیاں وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں نہ سرمائے پر پوچھ گچھ ہوتی ہے اور نہ ہی ٹیکس دینا پڑے۔ اس لیے ان کمپنیوں کو بنانے کی اصل وجہ ہوشیاری یا عقل مندی سے ٹیکس بچانا بھی ہوتا ہے۔ پہلے فرضی کمپنی بنائی جاتی ہے جیسے شیل کمپنی، جسے کھوکھلی کمپنی کہا جاتا ہے۔ کمپنی کی انتظامیہ میں مالکان کی جگہ پر فرضی افسران ظاہری اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ مکاؤ، برٹش ورجن آئلینڈ، کیمن آئلینڈ، سوئٹزرلینڈ، ماریشس اور پاناما ایسی جگہیں جہاں بڑی رازداری کے ساتھ یہ کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ کسی آف شور کمپنی کے قیام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ آف شور کمپنی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کمپنی ہر صورت میں غیر قانونی کام کر رہی ہے، صرف اس کا طریقہ کار خفیہ ہوتا ہے یا اس کا طریقہ کار کبھی کبھی پراسرار بھی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستانی قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص
6 माह से जायद बैरून मुल्क होता है यानी गैर मुस्तकिल पाकिस्तानी हो तो उस पर इनकम टैक्स कवानीन का अतलाक नहीं होता। ये पाकिस्तान के कानून का एक बहुत ही अनोखा और एक दिलचस्प पहलू है कि 6 माह से ज़्यादा अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रिटर्न्स फाइल करें या अपने माली मामलात पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने रखें। इस तरह से टैक्स के हाथ से टैक्स वालों से लोग दूर हो जाते हैं और मुतमव्विल पाकिस्तानी अमीर पाकिस्तानियों की अब बड़ी तादाद में ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर लंदन में, दुबई में या किसी और तीसरे मकाम पे रखें जहां पर वो साल के 6 माह से जायद का अरसा गुजारे और इस तरह से पाकिस्तान में टैक्स सवालात से अपने आप को मुबर्रा पा लें। मोज़ैक फोरेंसिका के 40 साल की रिकॉर्ड की ये मालूमात जो कि सामने आई है, जिसे दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा राज अफशा होने वाला मामला बताया जा रहा है, ये तकरीबन 2.6 टेराबाइट्स पर 1 करोड़ 11 लाख दस्तावेजात पर मुश्तमिल है। 1 करोड़ 11 लाख दस्तावेजात इन खुफिया मामलात के हवाले से, इस खुफिया दौलत के अंबार के हवाले से और इसके तमाम मामलात के हवाले से सामने आई हैं। 1 करोड़ 11 लाख दस्तावेजात हैं। ये दस्तावेजात हुआ यह है कि एक इन्फॉर्मर के जरिए, जिसका नाम नहीं बताया गया है, वो पहुंची है सबसे पहले जर्मन अखबार शुडूस्ट ज़ाइटुंग को और शुडूस्ट ज़ाइटुंग कहता है कि ये मालूमात जिस शख्स ने उसको फराहम की उसने कोई रकम फराहम नहीं की, उसने रकम नहीं मांगी और ना ही उसने इस सिलसिले में कोई मराहत मांगी, बल्कि वो मालूमात इस अखबार को दे के चला गया। जर्मनी का ये अखबार इस पेचीदा मालूमात के पेश नज़र और इसकी तादाद के पेश नज़र जाहिर है कि उसे हैंडल नहीं कर सकता था। इसे दुनिया के 100 के करीब लगभग मीडिया हाउसेज और 300 सहाफ़ियों पर मुश्तमिल NGO इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को ये डाटा उसने दे दिया और अब ये ICIG की वेबसाइट पर भी है और ICIG के जरिए ये दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच चुका है, सहाफ़ियों तक पहुंच चुका है, जो कि इस डेटा को अपने लिहाज से देख रहे हैं, उसको सिफ्ट कर रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। जी हाँ, अभी ये शुरू हुआ है, इसकी मालूमात आ रही है और ये मालूमात हमारे अंदाजे के मुताबिक महीनों आती रहेगी और पाकिस्तान के हवाले से अभी सिर्फ 200 शख्सियात या कारोबारी एंटिटीज़ के नाम आए हैं, सियासी शख्सियात के नाम आए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। लेकिन ये एक बात बहुत अहम है इस सिलसिले में कि दरअसल ये सिर्फ एक कंपनी से हासिल हुई हुई मालूमात है, मोज़ैक फोरेंसिका से, जो पाकिस्तानी या दुनिया वाले उन्होंने मोज़ैक फोरेंसिका की खिदमात हासिल नहीं की, ऑफशोर कंपनीज बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, अपनी दौलत को छुपाने के लिए, वो फिलहाल जरूर बच गए हैं, मारे गए हैं वो जिन्होंने कि मोज़ैक फोरेंसिका को इस्तेमाल किया। मगर ये भी एक भरपूर मालूमात का और राजों का खजाना है जो कि सामने आया है। इस पर मजीद बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। दुनिया भर में छुपी खुफिया दौलत के अंबार, उसके बारे में मालूमात का अंबार जो कि इस वक्त दुनिया के सामने आया हुआ है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसने तहलका मचाया हुआ है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी वजह यह है कि 200 पाकिस्तानी इसमें उनके नाम आए हैं, मगर उससे ज़्यादा अहम बात यह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से इस हवाले से नाम आ रहा है, वो ये कि इसमें प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के लोग भी शामिल हैं, उनके 2 बेटे, एक बेटी का नाम इसमें शामिल है। ये पूरी मालूमात इसके गिर्द फैली हुई पुरस्कारियत और जिस तरह से ये खुफिया दौलत दुनिया में अमीर लोग इसको खुफिया रखते हैं, चाहे वह कानूनी तरीके से हासिल की गई हो या गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई हो, इसकी दूसरी अहमियत को हम जानते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने, जो कि उन 400 सहाफ़ियों में शामिल हैं जो कि इन दस्तावेज़ात का बराह रास्त जायज़ा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। ये बताइएगा कि अगर ये ऑफशोर कंपनियां बनाना, जैसे हमें बताया जा रहा है, गैर कानूनी नहीं है और ये उन इलाकों में बनती है जो टैक्स हेवन्स कहलाते हैं, जहाँ पर टैक्स के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होता, तो ये बड़ी खबर क्यों है इस वक्त पूरी दुनिया में? कामरान साहब, बहुत सारे कानून हैं जो कि इम्तियाजी कानून समझे जाते हैं। कानून का ये मतलब तो नहीं होता कि वो चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो टैक्स हेवन्स एक अनपॉपुलर डेस्टिनेशन समझी जाती हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह या एक तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पे एक बहस इसलिए जारी है कि इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ आती हैं, एक अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा है। रीज़न ये है कि एक अमीर आदमी
ایک ملک میں بزنس کر رہا ہے, ادھر سے پیسہ بنا رہا ہے ایک دوسرے ملک میں, یا جن کو ہم ٹیکس ہیونز کہتے ہیں, جس طرح برٹش ورجن آئی لینڈ ہے, یا چینل آئی لینڈ ہے, پاناما ہے, بہاماس ہے, تو ادھر جا کے آپ وہ پیسہ ادھر ایک کمپنی کھولتے ہیں, پیسہ جمع کرا دیتے ہیں, آپ کو ٹیکس سے چھوٹ مل جاتی ہے. ایک تو اس کی یہ ریزن ہوگی. اس کے علاوہ اتنی زیادہ ادھر یہ چیزیں راز میں رکھی جاتی ہیں کہ بہت سارے جس طرح کرمنل ایلیمنٹس ہیں, یا کوئی ایسے لوگ جو منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور ان کے ناجائز ذرائع انکم ہے, وہ بھی اس طرح کی کمپنیز بنا کے ادھر یہ پیسہ سٹور کرتے ہیں. تیسرا, کوئی ایسے حکمران کہ آپ نے ڈیل پاکستان میں کی اور جو کک بیکس لینے ہیں آپ نے وہ کسی دوسرے ملک میں لے, اور ادھر ایک ایسے بینک میں جمع کرا دے جو کہ کمپنی کے نام پر ہے, آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس کا اوورآل ہر ملک جدھر سے وہ ایسے صاحب ثروت لوگ وابستہ ہیں, وہ ایک ملک کے نیشنل ہوں گے, کسی دوسرے ملک میں ان کا کوئی بزنس ہوگا یا رہائش ہوگی, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس کے حوالے سے ان پہ اثر انداز ہو گئے. چیوہ صاحب, یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ ایک کمپنی سے وابستہ ہے, موزیک فورنسیکا کمپنی سے وابستہ ہے. وہ پاکستانی پھنس گئے یا وہ دنیا والے پھنس گئے جنہوں نے اس کمپنی کی خدمات لی تھی, جنہوں نے اپنی آف شور کمپنیز بنانے کے لیے یا ٹرسٹ بنانے کے لیے کسی اور کمپنی کی خدمات حاصل کرنی تھی؟ فی الحال تو وہ بچ گئے نا. یہ ایک آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور میں اس کی بار بار وضاحت بھی کرتا جاتا ہوں کہ نہ اس میں جن لوگوں کا نام نہیں آیا انہیں بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی تقریباً 200 کے لگ بھگ یا 200 سے زیادہ پاکستانی ہیں جن کو ہم نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو یہ ایک کمپنی کا ریکارڈ ہے, یہ نہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایڈمنسٹریشن کا ریکارڈ ہے, نہ پاناما کا ریکارڈ ہے. ایک کمپنی ہے جو کہ یہ سارے لوگ اس کے کلائنٹ سے, اس کے ذریعے انہوں نے اس طرح کی ٹیکس ہیونز پہ اپنی کمپنیز رجسٹر کرائیں, انہی کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھلوایا, یعنی یہ ان کے آگے ایک طرح کی جو ہے نا ان کو لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک طرح کی سروس پرووائڈر ہیں. چیوہ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ایک اور بڑی چیز خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا وہ پاکستانی جو 6 مہینے سے زیادہ ملک کے باہر رہے, اس پر ہمارے ٹیکس کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا, ہمارا ٹیکس والا ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا, نہ وہ جواب دیتا. اس لیے ہمارے بہت سارے پاکستانی جو بہت مالدار ہیں وہ لنڈن, دبئی یا دوسری جگہوں پہ منتقل ہو گئے, اور پھر اس قسم کے سوال جواب کی سچویشن میں وہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ نان ریسیڈنٹ ہے. ویسے میرے لیے ایک یہ بڑا تعجب ہوگا کہ کوئی امیر آدمی, ایک چلیں غریب آدمی کی تو سمجھ لگتی ہے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں اور وہ پاکستان نہیں آ رہا اور وہ 6 ماہ باہر بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا مصروف آدمی جس کا پاکستان میں بزنس بھی ہو اور وہ اس طرح سے کوئی 180 دن کے لیے ملک سے باہر بیٹھا ہو اور وہ سٹیٹس لے لے. ہاں یہ ضرور کریں, یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایف آئی اے والوں کو پیسے لگا کے کوئی امیگریشن کی سٹیمپ نہ لگوائی ہو اور پاکستان آ گئے ہوں اور 6 ماہ تک ادھر رہے ہوں اور آخر پہ آ کے سٹیمپ لگوا دی ہو کہ ہم تو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اور لہٰذا ہم ٹیکس ایگزمپٹ سمجھتے ہیں. یہ بات کہنے کے اس کے بعد میں یہ ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ جتنے لوگوں کے نام ہم نے ابھی تک چلائے ہیں, مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کو ہم نے کویسچن نہ بھیجے ہوں, سوال نہ بھیجے ہوں, اور ان میں سے 2 سوال تو ہر ایک کو گئے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے بارے میں ایک الگ سے تفصیلات کیس ٹو کیس بیسس پہ. اچھا چیوہ صاحب, ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ اس سے پہلے بھی آف شور کمپنیز کے بارے میں اس سے زیادہ سالڈ معلومات آ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے بہت ہی سالڈ آف شور کمپنیز کے حوالے سے, سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے بھرپور معلومات آئی, مگر سب کے باوجود وہ معاملات تحلیل ہو گئے جب اتنے پاورفل کیسز غائب ہو گئے. اس حوالے سے بھی کوئی چیز اپنی منطقی انجام تک پہنچے لگتا نہیں ہے. دیکھیں اس کی کیا فیٹ کیا ہوگی, اس کا کیا مقدر ہوگا, اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی پیشین گوئی کرنا مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اسی طرح جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. کوئی انفارچونیٹلی ایک نیا کرائسس آ جاتا ہے, لوگ ادھر بیزی ہو جاتے ہیں, وہ پرانی چیز بھول جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساکھ کا معاملہ ہے اور وزیر اعظم کو اپنی ساکھ کتنی عزیز ہے وہ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ اس ایشو پہ اپنی پوزیشن واضح کریں. کوئی اس طرح کی کوئی ایک غیر جانبدارانہ اور ایسے لوگوں پر مشتمل جن کی ساکھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور جو دلیر بھی ہوں, یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی شریف آدمی لگا لیتے ہیں جس پہ آپ پریشر ڈال لیتے ہیں, ایسے نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ اور بولڈ
وہ انویسٹیگیٹر ہوں جو کہ پھر بتائیں کہ یہ ان کمپنیز کا مقصد صرف بزنس کرنا تھا اور بڑی لیجیٹیمیٹ ریزن تھی یا کہ اس میں کوئی اور بھی مفادات یا اور محرکات موجود تھے. بہت بہت شکریہ جناب عمر چیمہ ہمارے ساتھ تھے. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں پاکستان میں وزیر اعظم کی ساکھ کا معاملہ ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس میں اپنی ساکھ کو بچائیں, بھرپور طریقے سے سامنے آئے, ایک انڈیپینڈنٹ بھرپور قسم کا کمیشن بنائیں جو اس سلسلے میں تحقیقات کرے. وقت ہے بریک کا, جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. اسی معاملے میں عمران خان, اعتزاز احسن نے کہا ہے نیب حرکت میں آئے, نیب فوری طور پہ کارروائی کرے. یہ آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد, نیوز ہیڈ لائنز کے بعد, اور اس سلسلے میں دوسری بہت اہم معلومات. آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکیت, اس میں جو ہے نا کیا انلیگیلٹی ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس نے پیسہ چھپانے کی کوشش کی یا ایسٹ چھپانے کی کوشش کی یا اس پیسے کے ٹریک کو چھپانے کی کوشش کی. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پوری دنیا میں اس خبر کا ذکر ہے, تہلکہ مچا ہوا ہے. پاکستان میں بھی تہلکہ مچا ہوا ہے, گو کہ اس میں 200 پاکستانی شامل ہے, کئی اور سیاستدانوں کے بھی نام شامل ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں جب پاناما لیکس کا ذکر ہو رہا ہے, موزیک فونسیکا سے جاری کردہ دستاویزات کا ذکر ہو رہا ہے, 1 کروڑ 11 لاکھ دستاویزات کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس میں خاص طور پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے ان دستاویزات کا تعلق ہے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف کے 2 صاحبزادے جناب حسین نواز شریف, حسن نواز شریف, اور ان کی دختر محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے ہے. یہ تمام معاملات اس وقت سامنے آئے ہیں, گو کہ یہ تمام معاملات بالکل نئے نہیں ہیں, لیکن جس انداز میں یہ بات سامنے آئی ہے اور جو اس کی ٹائمنگ ہے بہت اہم ہے, کیونکہ یہ ٹائمنگ وہ ہے جب وزیر اعظم جناب نواز شریف کی اقتدار پہ گرفت مضبوط ہے, سیاسی طور پر وہ مضبوط نظر آتے ہیں, ان کی جماعت, ان کی حکومت مضبوط نظر آتی ہے, اور پرفارمنس کے لحاظ سے بھی کوئی اس میں بہت بڑی برائی نظر نہیں آتی. اس وقت وہ اس شاہراہ پہ گامزن نظر آتے ہیں جس کے ذریعے وہ 2018 کے انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور اگر یہی صورتحال رہی تو اس بات کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا رہا کہ ان کی جماعت 2018 کے الیکشن جیتے اور جناب نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بنے. لیکن ان کی ساکھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ان پاناما لیکس کے حوالے سے, اور ان کی سیاسی ساکھ, ان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی یہ لمحات بہت اہم ہیں, کیونکہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ہر صورت میں پوری قوم کے سامنے آنا ہے, انہیں ہر اس سوال کو, شبہ کو دور کرنا ہے جو اس وقت ان کی حکومت کے لحاظ سے ان کے ذات کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ تمام معاملات غیر قانونی ہیں یا اس حوالے سے یہ باتیں یا بالکل قانونی ہے, اس سلسلے میں کوئی بات فی الحال حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی, لیکن کیونکہ اس کے ان تمام معاملات کا تعلق, اس کا مرکز, اس کا فوکس جناب نواز شریف کے خاندان سے ہے, اس سلسلے میں ہم جناب نواز شریف کی فیملی کا, ان کے صاحبزادوں کا ایک بھرپور موقف حاصل کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب نواز شریف کے بڑے صاحبزادے جناب حسین نواز شریف نے, جو کہ سعودی عرب میں بزنس کرتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ جدہ سے اس بات چیت کے لیے شامل ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ حسین نواز شریف صاحب, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ سامنے آئے ہیں اور آپ خود بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. فرمائیے گا یہ جو معلومات سامنے آئی ہے موزیکا کمپنی کی لا فرم کے حوالے سے, آپ کے خاندان کے حوالے سے, آپ تینوں کے حوالے سے, دونوں بھائیوں بہن کے حوالے سے, کیا یہ معلومات درست ہے؟ جی بالکل, جو انہوں نے یہی جو ہے اپنا کیا ہے پاناما پیپرز والوں نے, کہ دنیا میں جو لوگ آف شور کمپنیز کا استعمال کرتے ہیں ان کے نام انہوں نے شائع کر دیے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس میں کہ ہم کسی کو ایلیج نہیں کر رہے, کوئی ایلیگیشنز نہیں لگا رہے. یہ لوگ ہیں کہ جو آف شور کمپنیز کا استعمال کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے نا میرا اور مریم نواز صاحبہ کا جو ہے نا اپنا کچھ 3 کمپنیز ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے ہمارا نام لکھا جو کہ درست ہے, اور پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی حسن نواز شریف جو ہیں ان کا نام لکھا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے. لیکن حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ
کیوں یہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ اور آپ کے بھائی آپ یا جائیداد خرید رہے ہیں تو آپ اپنے نام سے کیوں نہیں خرید رہے؟ کیوں آپ ایک آف شور کمپنی کو یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی کہ ایک اسٹیبلش بزنس ماڈل ہے برطانیہ میں، جیسے آپ جیسے باخبر صحافی جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پراپرٹیز ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں، یعنی غیر حالت میں جو نا پراپرٹیز جو ہے ان کو ایکوائر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ری بلڈ کر کے دوبارہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اب وہاں برطانیہ میں ہر دوسری پراپرٹی آف شور کمپنی کی ملکیت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ حسن نواز شریف اپنے بزنس کے لیے پراپرٹیز ایکوائر کرتے ہیں، ان کو ریفربش کر کے بیچتے ہیں۔ اب لیٹس سے کہ کمپنی جو ہے کسی آف شور کمپنی کے نام ہے، جو کہ اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، تو وہ جو ہے ظاہر ہے اس آف شور کمپنی کو خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس آف شور کمپنی سے جو ہے وہ اپنی کمپنی پہ ایکوائر کر لیتے ہیں یا اسی آف شور کمپنی کو واپس بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا طریقہ ہے، اور جن کمپنیز کا نام اس وقت ان سے منسوخ کیا جا رہا ہے وہ ایک پراپرٹی جو ہے جو کہ انہوں نے خریدی تھی اور اس کو ریفربش کر کے وہ بیچ چکے ہیں اس وقت، وہ پراپرٹی اس آف شور کمپنی کی ملکیت تھی، اور انہوں نے وہ لے کے جو نا پراپرٹی اس آف شور کمپنی کو بند کر دیا، ڈیزالو کر دیا ہوا اس کمپنی کو، اور اس کے بعد وہ پراپرٹی بھی اب بک چکی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا وہ تو صرف جیسے کہتے ہیں کہ ایک ون ٹائم ٹریڈ تھی، اس وجہ سے یہ معاملہ مختلف ہے۔ اس پراپرٹی کی ہم بات ضرور کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی غیر معمولی پراپرٹی ہے اور غیر معمولی معاملہ ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ہر دوسرا گھر جو ہے وہ آف شور کمپنی کے نام ہوتا ہے انگلینڈ میں، شاید یہ بات درست نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے نام پہ گھر لیتے ہیں، اپنے نام سے جائیداد کرتے ہیں اور بڑے اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، کافی تعداد میں لوگ جو ہے خاص طور پہ جو غیر ملکی برطانیہ میں پراپرٹی لیتے ہیں وہ آف شور کمپنیز کے نام سے لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا آف شور کمپنی کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین تو کریں، کیوں اپنے نام سے نہیں اور کیوں آف شور کمپنی کے نام سے؟ جی اس میں عرض یہ ہے جی کہ آف شور کمپنی جو ہے وہ ایک لیگل طریقہ کار ہے، اور اس کا جو ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ بہتر ٹیکس پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جی کہ میں نہ تو جو ہے اپنا پاکستان میں فار ٹیکس پرپسز ریزیڈنٹ ہوں، اور نہ ہی جو ہے میں برطانیہ میں فار ٹیکس پرپسز ریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے جو ہے وہاں پہ ایک ایسا ٹیکس کا جس کو میں لیگلی اوائڈ کر سکتا ہوں، اس کو میں، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے وہ ٹیکس دینے کا، تو ایک لیگل ٹیکس مینجمنٹ ہے، اس ٹیکس مینجمنٹ کے لیے جو نا آف شور کمپنی کے تھرو لیا ہے۔ باقی اگر آپ اپنے نام کرنا پڑتا ہے تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک لیگل طریقہ جو ہے آپ اپنائیں کہ جس کے ذریعے جو ہے آپ بالکل ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ ایک کام کریں۔ اچھا حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک آف شور کمپنی بن جاتی تو مگر یہ نیسکول لمیٹڈ، نیلسن ہولڈنگز، کومبر گروپس انکارپوریٹڈ، اس کے علاوہ ایک اور یہ آف شور کمپنی ہے، یہ 4-5 آف شور کمپنیز کی ایک کمپنی سے بھی کام نہیں چل رہا، 4 آف شور کمپنیز کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں یہ 4 کمپنیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں نام؟ دیکھیے جی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے بات کہ ہینگ آن پراپرٹیز کا میں کرتا ہوں۔ ہینگ آن پراپرٹیز جو ہے وہ ایک اور شخص کی ملکیت تھی، اور حسن نواز شریف جو ہے نا جی انہوں نے ایکوائر کی وہ بلڈنگ، اور اس بلڈنگ میں ایک جو ہے نا گھر تھا اور اس کے ساتھ 2 اپارٹمنٹ تھے، جن کو توڑ کے جو ہے ایک ہی گھر بنا کے انہوں نے ریفربش کر کے اسے بیچ دیا۔ تو ہینگ آن پراپرٹیز تو جو ہے نا اس کے ساتھ ختم ہو گئی، یہ 3 پراپرٹیز تھیں بیسکلی، تو یہ ایک ون ٹائم ٹریڈ جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں تھی کہ جس کا جو ہے نا اپنا مقصد ختم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی کہ جس وقت حسن صاحب نے وہ اس کمپنی کو جو ہے ڈیزالو کر دیا، اور اب تو پراپرٹی بھی بک چکی ہے۔ تو یہ 3 پراپرٹیز تھیں کہ جو بیسکلی جو نا ایک بزنس کا حصہ تھی جنہیں بیچنا ہی تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ کے لیے۔ دیکھیے جی کہ وہاں پر 2 اپارٹمنٹس تھے، اور ایک کمپنی جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کو اون کرتی تھی۔ نیسکول لمیٹڈ جو ہے وہ فلیٹ 17 کو اون کرتی ہے۔ بعد ازاں
फ्लैट 17 को तोड़ के फ्लैट 17 से फ्लैट 17A बना दिया गया, 2 अपार्टमेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो वो नेस्कॉल जो है वो 17 और 17A को ओन करती है, और फिर उसके बाद नीलसन जो है वो फ्लैट 16 को ओन करती है। और ये सिर्फ इस वजह से जो है ना 2 अलग कंपनीज हैं कि ताकि जो है ना कोई कंफ्यूजन उसमें ना रहे, जो है चीजें ऑर्गेनाइज रहे, स्ट्रीमलाइन रहे, और कोई वजह नहीं है इसकी। और फिर उसके बाद जहां तक कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड का ताल्लुक है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर की गई थी। उसने को थोड़ा बहुत जो है ना उस वक्त काम किया, लेकिन फिर उसके बाद वो मामला ज्यादा देर चल नहीं सका और फिर उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। आजकल वो कंपनी डिफंक्ट है, इनएक्टिव है वो कंपनी है, लिहाजा वो उसका तो ना कोई उसका कोई बैंक अकाउंट है, ना उसका कोई एसेट है। वो कंपनी इस वक्त जो है ना बंद हो चुकी हुई है। बाकी इस वक्त रह गई 2, नेस्कॉल और नीलसन, ये जो है ना उन प्रॉपर्टीज को ओन कर रही है जो मैंने आपको अर्ज की थी। जी हाँ, ये जाहिर है कि सारा प्रॉब्लम इन्हीं नामों की वजह से हो रहा है। अगर आप लोगों के नाम बराह रास्त होते तो शायद ये सवाल इस तरह से नहीं होते। अब ये जो फ्लैट्स हैं इसी एवोफील्ड हाउस में पार्क लेन के 16, 16A, 17, 17A, ये फरमाइएगा कि क्या ये वही प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा से आपके पास थी और शायद 90s में भी थी और फिर 2000 में भी आप लोगों के पास थी? ये 2008 में क्या ये चेंज हुई है इसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप? क्या हुआ है इस पार्क लेन प्रॉपर्टी के हवाले से? जी नहीं, अर्ज ये है जी कि 2006 जो है 2008 नहीं, 2006 जो है वो साल है। पहली बात तो ये कि आपको गलतफहमी है, 16A नामी कोई फ्लैट नहीं है वहां पर, सिर्फ ये एक ही फ्लैट है, उसका नाम है ये 16A फ्लैट। हम नहीं कह रहे ये डॉक्यूमेंट जाने किसने जो है ये अफवाह फैलाई है कि जो है ना यहाँ पर 2 फ्लैट्स हैं। मैं जरूर उसमें अर्ज करूंगा कि पनामा पेपर्स वालों को गलतफहमी हुई है, वहां पे कोई फ्लैट 16A जो है मौजूद नहीं है फिजिकली, ठीक है जी। और ये चीज जो है ना वहां बिल्डिंग से वेरीफाई की जा सकती है। फ्लैट 17 और 17A जो है ना है, और इनको 2006 में जो है एक्वायर किया गया, और 2006 में एक्वायर किया गया। इसके बाद से लेके आज तक जो है ना वो हमारी मिल्कियत है। और अर्ज ये है कि इससे पहले हम वहां पे एक जो है ना अपार्टमेंट रहा करते थे और वो था फ्लैट 17। बाद में जो है ना अपना ये 16 सामने आया। तो अर्ज ये है कि उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया था कि हमने यहाँ पर रहना छोड़ दिया था और कहीं और जाके हम जो ना शिफ्ट हो गए थे। और जब एक दफा जो है वापस आए तो फिर उसको एक्वायर करके जो ना वापस आ रही, वो वक्त था कि जिस वक्त मियां साहब भी जो है अपना पाकिस्तानी बरतानिया सऊदी अरेबिया से जो ना आने वाले थे जिस वक्त जो है इसको एक्वायर किया गया। और जब वो एक्वायर किया गया तो फिर वो उस प्रॉपर्टी के अंदर तशरीफ लाए। बाकी खानदान भी जो है ना उस प्रॉपर्टी में आया और वहां रहते रहे जब तक कि पाकिस्तान वापस नहीं चले गए। और इसके लिए परचेस के लिए सरमाया कहाँ से आया? ये आपने बिजनेस से जनरेट किया, इसको फाइनेंस कैसे किया, इस प्रॉपर्टी को खरीदा कैसे गया? मैं ये अर्ज कर चुका हूं पहले भी कि इन प्रॉपर्टीज को प्रोसीड्स ऑफ सेल, जो कि एक सऊदी अरेबिया के अंदर हमने एक फैक्ट्री बेची थी, उसकी जो प्रोसीड ऑफ सेल है वो इस्तेमाल हुई थी इसको एक्वायर करने में। लेकिन फिर उसके बाद ये कि 2007 में हम लोगों ने इस पर एक मॉर्गेज रेज किया। मॉर्गेज रेज करके जो पैसा हमारे पास वापस आया उसको हमने दोबारा बिजनेस में लगा दिया। तो ये है इसके जो फाइनेंसिंग का तरीका। तो हुसैन साहब, आपने जो सऊदी अरब में आपका बिजनेस था, आपकी फैक्ट्री थी, वो आपने बेच दिया। अब सऊदी अरब में आपका कोई बिजनेस नहीं है? सऊदी अरेबिया से हमारा कारोबार खत्म नहीं हुआ। उस वक्त जो फैक्ट्री बेची थी उसके बाद इंतहाई छोटे पैमाने के ऊपर हमने दोबारा जो है काम शुरू किया। इनफैक्ट एक ऑटोमोबाइल श्रेडर जिसको आप कहते हैं वो जो है अपना शुरू किया। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्टील जो है उसके अच्छे जो है अपने दिन थे, वो प्रॉफिट जो है कमाया। उसमें जो है बैंक्स ने फंड किया, जो हम कमाते गए वो हम वापस जो है लगाते गए उसमें। और ऑब्वियसली जो पैसा जो है हम लोगों के पास जो
पहली फैक्ट्री की प्रोसीड्स ऑफ सेल में से बचा था वो भी जो है ना अपना उसमें लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते जो है ना आज अल्लाह ताला के फजलो करम से एक जो है ना फुल फ्लेज हमारे पास जो फैक्ट्री है सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये दूसरी फैक्ट्री है, दूसरे मुकाबले पे चल रही है अल्लाह ताला के फजलो से। अच्छा हुसैन साहब, ये बताइएगा कि आप नॉन रेसिडेंट हैं, आप वो पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और हसन साहब जो आपके छोटे साहबजादे हैं वो शायद ब्रिटिश सिटीजन हैं या होने वाले हैं। आप लोगों पर यहाँ के टैक्स कवानीन का इतलाक उस तरह से नहीं हो सकता जैसे हम पे होता है या दूसरे लोगों पे होता है, लेकिन टैक्स माहिरीन कहते हैं कि इसके बावजूद आपको वेल्थ टैक्स यहाँ पे ज़रूर फाइल करना है, और आपके दुनिया में जहाँ पे भी असासे हैं वो आपको पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटीज़ को ज़रूर फाइल करना है, क्योंकि बहरहाल आप पाकिस्तानी हैं। आप अपने वेल्थ टैक्स में अपने ये जो असासे हैं वो आप फाइल करते हैं, आप वेल्थ टैक्स फाइल करते हैं? देखिए जी, जहाँ तक मेरा जो है अपना नॉलेज का ताल्लुक है, तो हमें जो है अपना बतौर नॉन रेजिडेंट्स हमें टैक्स गोशवारे जो है जमा करवाने की जो है अपना कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसमें अर्ज ये है कि जो कानून जो है वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों पर लागू है, वो ज़ाहिर है मुझ पर भी लागू है, और हम जो है ना अपना उसी को फॉलो कर रहे हैं। हसन साहब पे नहीं है क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है। हसन नवाज शरीफ साहब जो है एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट उनके ऊपर जो है अपना टैक्स का इतलाक होता है और वहां पे वो ज़ाहिर टैक्स देते हैं। ये आप बताइए, जो सबसे अहम सवाल है कि आप हैं, हसन नवाज शरीफ साहब हैं, आप कारोबार करते हैं, आप किस तरह से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो? 2013 से पहले की बात अलग है, 2013 के बाद से आपके वालिद साहब वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि ये पोजीशन अपने साथ बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर, बहुत इन्फ्लुएंस कैरी करती है। आप लोग कैसे इस बात को यकीनी बनाते हैं, या आपके वालिद साहब आप लोगों से किस तरह से इस बात को यकीनी बनवाते हैं कि आपके कारोबार में उनके ओहदे का या उनके नाम का इन्फ्लुएंस शामिल ना हो? जो शख्स आपके साथ कारोबार करे, खरीद फरोख्त करे, वो उससे मुतासिर ना हो कि आपके वालिद वजीर आजम पाकिस्तान है। आप और हसन नवाज शरीफ साहब इसको कैसे 100% यकीनी बनाते हैं? नवाज शरीफ साहब की आपको क्या हिदायत है, किस तरह से ये आपका एक फुल प्रूफ निजाम है? अर्ज ये है जी कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस मुल्क में हम काम करते हैं हमारे पे ये लाजिम होता है कि वहां हर कानून की पाबंदी की जाए, क्योंकि अगर आप कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो कल को खुद आपको जो है ना इस चीज का नुकसान होगा, आपका अपना नाम बुरा होगा। और फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई माली फायदा किसी हुकूमत से, खा वो बरतानिया में हो, खा वो सऊदी अरब में हो, कहीं किसी हुकूमत से कोई माली फायदा नहीं उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जहां तक बाकी इसका ताल्लुक है, तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्ट करें, वहां पे भी जो है लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। किसी भी मुल्क में जो है ना हम जाके इन्वेस्ट करें तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। तो अब ये जी कि फिर हम क्या करें, हम बिजनेस बंद करके बैठे? नहीं हुसैन साहब, जाहिर है कि माफ़ कीजिएगा, जाहिर है कि बड़ा ये हसास मौजू है और आपके लिए ये ऑब्वियसली एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब आप हैं, आप ये बताइए कि आप जब भी किसी शख्स को डील करते हैं, उसके साथ कोई कारोबारी लेन देन कर रहे हैं, कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कोई कारोबारी मामला कर रहे हैं, आप ये देखते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इसको पाकिस्तान में आपके वालिद की पोजीशन की वजह से किसी किस्म का कोई फायदा या कोई रगबत या कोई और इंसेंटिव तो नहीं मिल रहा, यानी कि वो आपको बेनिफिट दे के आपके वालिद से या उनकी पोजीशन से तो कोई फायदा नहीं उठा रहा। ये एक मुश्किल काम होता होगा, लेकिन इसको आप कैसे यकीनी बनाते हैं? जी कामरान साहब, जहां तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी जो है ऐसे शख्स के साथ कोई डीलिंग नहीं है कि जो पाकिस्तान के साथ जिसका इंटरेस्ट है, किसी के साथ हमारा ऐसा कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं है, किसी के साथ हमारी कोई ऐसी शेयर होल्डिंग नहीं है जो है ना कि जो शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना उसका कोई इंटरेस्ट है, कोई जो है ना अपना ऐसा मामला नहीं है। लेकिन आप ये एक अलहदा मामला है कि आपकी किसी ऐसे शख्स के साथ पार्टनरशिप नहीं है, शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन क्या आप ये बात भी यकीन से कह रहे हैं कि आप किसी किस्म की डील, किसी किस्म की खरीद फरोख्त, किसी किस्म का कोई कारोबारी मामला आप
یہ حسن نواز شریف صاحب اپنے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ایسے شخص کے ساتھ نہیں کرتے جس کے پاکستان میں مفاد ہیں، جس کے پاکستان میں انٹرسٹ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ادھر سے فائدہ دے کے پھر آپ کی والد کی پوزیشن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سے یقینی طور پہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسی ہی کوئی سچویشن ہے، آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ خرید فروخت، لین دین، کاروباری معاملہ نہیں کرتے جس کے پاکستان میں انٹرسٹ ہو، جو آپ کی والد کی پوزیشن سے فائدہ اٹھا سکے؟ جی ظاہر ہے، بالکل ایسا کوئی شخص جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ ہمارا جوائنٹ کاروبار نہیں ہے۔ میں دوبارہ آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں، کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کا پاکستان کے اندر جو ہے کوئی انٹرسٹ ہے، یہاں پہ بیرون ملک ہمارا کاروباری واسطہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کاروباری لین دین نہیں ہے، کوئی کاروباری واسطہ نہیں ہے، جو شخص پاکستان میں کام کرتا ہے اس کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کسی قسم کی لین دین نہیں کرتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ڈیکلیریشن ہے۔ اچھا یہ فرما دیجئے گا کہ آپ اور حسن صاحب جو ہیں وہ تو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، آپ پہ پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر محترمہ مریم نواز شریف جو آپ کی ہمشیرہ ہیں وہ بہرحال پاکستانی ہیں، وہ یہیں رہتی ہیں، وہ بھی ایک کمپنی کی اونر بھی ہیں اور آپ کے ساتھ جوائنٹ وہ شریک بھی ہیں، ایک آف شور کمپنی میں، 2 کمپنیز میں ہیں۔ یہ کس طرح سے معاملہ ہے، وہ کس طرح سے اس معاملے میں شریک ہیں یا سرمایہ کار ہیں یا وہ اونر ہیں؟ عرض یہ ہے جی کہ جس کمپنی میں ان کا نام ہے جو نا میرے ساتھ اس کو جو ہے نا اپنا پارشلی اون کر رہی ہے، وہ کمپنی اس وقت ڈی فنکٹ ہو چکی ہے، وہ ان ایکٹیو ہو چکی ہے وہ کمپنی، تو لہٰذا اب اس کا نہ تو کوئی ایسٹ ہے اس کمپنی کا اور نہ ہی کہیں پہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی ہے، وہ کمپنی ختم ہو چکی ہے۔ عمر گروپ انکارپوریٹڈ اس کمپنی کا نام تھا۔ مزید عرض یہ ہے کہ جہاں تک نیسپال نیلسن کا تھا، تو نیسپال اور نیلسن میں ظاہر ہے میں بینیفیشل اونر ہوں، لیکن اس کے شیئرز آن اے ٹرسٹ مریم نواز شریف صاحبہ ہولڈ کر رہی ہیں، اس میں ان کا کوئی بینیفیشل انٹرسٹ نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں رہتا تو میری فیملی، میرے بچوں میں وہ کمپنی کے جو ایسٹس ہیں ان کی پروسیڈز وہ شرعی طریقے سے تقسیم کر دیں، کیونکہ میری ہمشیرہ ہیں وہ، میں اس وجہ سے ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں اور اس وجہ سے وہ ٹرسٹ پہ جو ہے اپنا اس کمپنی کے شیئر ہولڈ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے حسین صاحب، یہ بتائیے گا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کے لیے کوئی آسان لمحات نہیں ہیں، آپ کی پوری فیملی کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے اور ہمشیرہ کے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ حالانکہ 200 پاکستانیوں کے اس میں نام ہے، دنیا والوں کے نام ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل سٹوری بھی ہے تو اس میں سب سے زیادہ فوکس آپ تینوں کو ہی کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی فوکس آپ پہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا میں جہاں جہاں یہ نام آئے ہیں جو کہ لیڈرز ہیں تو وہاں پہ انہی لوگوں پہ فوکس زیادہ ہے، اور پھر ان کے قریبی رشتہ دار، دوست، بھائی، ان کا ذکر پھر اسی لحاظ سے زیادہ میڈیا فوکس ہوتا ہے، اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے، اس پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو آپ پر یہ ابھی جو جس صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں، سبق کیا سیکھا ہے آپ نے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ نے کچھ پورے اس ایپیسوڈ سے کچھ لیسنز لرن کیے ہیں؟ دیکھیے سر، اس میں جو ہے نا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار جو ہے نکلا کیا۔ اس وقت میں ایسے بھی میں جو ہے نا ہیڈز آف اسٹیٹ کے جو نام دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو ہے نامنیز جو ہے وہ اربوں ڈالر ہولڈ کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں اس وقت، جس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کی پہنچ جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے، ان کی رسائی بہت ڈیپ ہے میڈیا کی، اور اگر جو ہے شریف خاندان جو ہے ان کا اگر کچھ سامنے آیا ہے تو کیا سامنے آیا ہے؟ وہ اپارٹمنٹس کہ جو ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیے تھے کہ جو نا اپنا ہمارے، وہ آف شور کمپنیز کے جن کا میں آج سے کئی ماہ پہلے برملا اعتراف کر چکا ہوں کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ تو سر عرض یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے اس وقت۔ نمبر 1 کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف جو ہے ان کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر جو ہے ان کے نام پہ کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے کسی نامنی کے نام پہ کوئی چیز ہوتی تو جس طرح دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ کی سامنے آ چکی ہیں ان کی بھی سامنے آ گئی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اتنی لیڈیں تھی
کہ شریف فیملی جو ہے نا اس کے پاس کیا ہے، وہ جو ہے نا اپنا یہاں پہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے تھے کہ $2 ارب کی جو ہے نا جائیداد ہے ان کی باہر، ان کے جو ہے نا داموں کی کلی کھل گئی ہے اس سے. کیونکہ اگر جو ہے یہ اتنے بڑے بڑے ہیڈز آف اسٹیٹ کی جو ہے نا یہ سب کچھ سامنے آ سکتا ہے، ان کے جو ہے نا ایسٹ سامنے آ سکتے ہیں، ان کے نامنی سامنے آ سکتے ہیں، تو ہمارے جو ہے نا ایسٹس اگر ایسے ہوتے تو کیا عمل مانے تھے کہ وہ سامنے نہ آتے. اور جہاں تک جو ہے نا یہ اپنا لیسن لرن کرنے کا تعلق ہے تو الحمدللہ ایک پازیٹیو لیسن ہی لرن کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پالیسی از دا بیسٹ پالیسی. جو چیز الحمدللہ ہماری سامنے ہے وہی ہے. اور عرض یہ ہے کہ یہی جو ہے نا اپنا صورت حوال ہے. انسان جو ہے ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اپنے معاملات کے ساتھ. میں جو ہے نا اپنے تمام ناقدین کو جو ہے کرٹکس جو ہیں، جو کہ شریف فیملی کے کرٹکس ہیں، یہ نواز شریف کرٹکس ہیں، انہیں میں کہوں گا کہ اگر جو ہے نا کوئی ایسا ایسٹ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی یا جو ہے نا اپنا میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا اون کرتے ہیں، وہ سامنے لے کے آئیں. بہت بہت شکریہ جناب حسین نواز شریف صاحب، بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ یہ آپ نے بہت مناسب اور بہت ہی بہتر عمل کیا ہے. سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے، اور سامنے آئے اور سوالوں کے جواب دیے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن بہت حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ساکھ کا معاملہ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر کیونکہ یہ صرف ان کے 3 لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، 200 پاکستانیوں کے اب تک اس میں نام آ چکے ہیں. بہت اہم کاروباری خاندان ہے، اور پھر یہ معاملات ہیں ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو اپنی جائیداد، اپنی دولت کو ملک سے باہر رکھتے ہیں. پھر ان پاکستانیوں کے معاملات ہیں جو کہ اس کو خفیہ طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں، وہ خفیہ اثاثے بناتے ہیں یا خفیہ طریقے سے اس کو چھپاتے ہیں، آف شور کمپنیز بناتے ہیں. اس لیے اس پورے معاملے کی بھرپور تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک جانبدار اور حقیقی معنوں میں پروفیشنل انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا بہت ضروری ہے، اور اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کے اس کے جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ سامنے لانا بہت ضروری ہے. اس سے جناب نواز شریف کی ساکھ میں بہتری بھی آئے گی، اس کو دوام بھی ملے گا، اور ان کی جو اس وقت سیاسی قوت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس وقت بہت ہی فارمیڈیبل پوزیشن میں، سیاسی پوزیشن میں جناب نواز شریف موجود ہیں. اس وقت بہت نازک لمحہ ہے ان کے لیے. اگر اس پورے معاملے کو وہ اپنی قومی ذمہ داری کی حیثیت سے، انتہائی ذمہ دار قومی لیڈر کی حیثیت سے، اور جو اس وقت کا تقاضا ہے اس طرح سے نہیں اس کو اپناتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ساکھ کے لیے پرابلم ہوگا، ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے پرابلم ہوگا. اور اگر اسی کو وہ بہت زبردست طریقے سے، ایمانداری سے اور قومی جذبے کے تحت اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس پورے معاملے کو ڈیل کرتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے، جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ اثاثے ہونے چاہیے لیکن وہ جائز طریقے سے جائز جگہوں پہ پہنچنے چاہیے، باہر جانے چاہیے. وہ پورے معاملات کے حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف پر انتہائی اہم ذمہ داری اس وقت ہے، اور اس کا بہرحال ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن موقع کی طاق میں ہے، اور موقع کی طاق ہے، موقع آ گیا ہے. تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان چوکنے والے نہیں ہیں. آج انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ نیب حرکت میں آئے اور اس معاملے کا نوٹس لے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اس کے قائدین مختلف وجوہات کی بنا پر یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جناب اعتزاز احسن نے بھی یہی کہا ہے کہ نیب فوری طور پہ حرکت میں آئے. اس حوالے سے بہت اہم دوسری دلچسپ معلومات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک وقفے کے بعد. پاناما لیکس کے حوالے سے صرف پاکستان میں ہی طوفان نہیں اٹھ رہا، دنیا بھر میں جہاں جہاں اس سے متاثرہ لوگ ہیں یا دنیا کے قائدین ہیں یا لیڈرز ہیں، ان ملکوں میں اسی حوالے سے اور شاید پاکستان سے کہیں زیادہ ہنگامہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پاناما لیکس کے بعد آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگمنٹ ڈیوڈ پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھ رہا ہے. عوام پارلیمنٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوئے تو ان کا امپیچمنٹ یعنی مواخذہ کیا جائے گا. وزیر اعظم آئس لینڈ پہ مختلف حوالوں سے ان دستاویزات میں چیزیں سامنے آئی ہیں. روس کے صدر پوٹن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مغرب میں پوٹن فوبیا ہو گیا ہے اور اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں کہنے کو کچھ نہ ہوتا ہے وہاں خود سے من گھڑت باتیں جمع کر لی جاتی ہیں. یہ رد عمل سامنے آیا ہے ولادیمیر پوٹن کی جانب سے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اپنے سیاستدانوں اور بزنس کمیونٹی پر بیرون ملک الگ الگ آف شور کمپنیاں بنانے پر تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. یہ خبریں ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے.
فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ پاناما لیک کے تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تحقیقات کی جائیں گی کہ مقدمے چلیں گے اور ان افراد سے ٹیکس لیا جائے گا جو ملک سے فراڈ کرتے ہیں. یہ فرانس کے صدر کا کہنا ہے. آذربائیجان کے صدارتی ترجمان کا کہنا ہے وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. یہ کسی بھی قانون میں غیر قانونی نہیں ہے. یہ لگ بھگ وہی پوزیشن ہے جو کہ پاکستان میں دیکھنے میں آئی ہے, جو آذربائیجان میں بھی ہے. مصر کے میڈیا میں سابق صدر حسنی مبارک کے خاندان کے حوالے سے آف شور کمپنیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس دنیا میں 500 اسی ڈیٹا میں 500 بھارتی شخصیات کا نام بھی شامل ہے, لیکن بھارتی اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اپنی تمام توجہ بالی ووڈ کے سپر سٹار امیتابھ بچن اور ان کی بہو مس ورلڈ ایشوریہ رائے پر مرکوز کی ہوئی ہے, جن کے حوالے سے دستاویزات کا ذکر پاناما لیکس میں موجود ہے. آج بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی کا کہنا تھا کہ خفیہ رکھی گئی معلومات کو اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اقدامات ہونے چاہیے تاکہ بیرون ملک سے دولت چھپانا مشکل ہو. انہوں نے کہا بھارت اس سلسلے میں ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں. ارون جیٹلی بھارتی وزیر خزانہ. That with the G20 initiative, with the FATCA in place, with bilateral transactions in place, with effect from 2017, the world is going to be a far more transparent institution. And therefore, this kind of an adventurism will prove to be extremely costly for those who have indulged in it. پاکستان میں بھی اب رد عمل کا وقت ہے اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن تو ایسے موقعوں کے انتظار میں رہتی ہے, اور خاص طور پر تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان جو مسلسل شریف خاندان کے حوالے سے مختلف ہمیشہ سے ان کی ایک کیمپین رہی ہے. آج جب یہ چیز آئی تو وہ خاموش ہونے والے نہیں تھے. آج ان کا وقت ہری پور میں گزرا, خیبر پختونخوا میں. وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب اس معاملے میں فوری طور پہ نیب کو حرکت میں آنا چاہیے اور اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے. نیب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا آج عمران خان نے. آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں نیب کو کہ اگر نیب اس ملک کے اندر اگر نیب اپنی ساکھ رکھنا چاہتی ہے, اپنی کریڈیبلٹی بچانا چاہتی ہے, فوری طور پہ انویسٹیگیشن شروع کریں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہو چکی ہے. جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. نیب کا اب کام ہے کہ انویسٹیگیشن شروع کے نواز شریف فیملی کے اوپر. پیپلز پارٹی کی چوٹی کی قیادت باوجود آج اس معاملے پہ آف شور کمپنیز کے معاملے میں بین الملک اکاؤنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ نہیں بولے گی, لیکن آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے. اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے ضرور بات کی اور انہوں نے عمران خان کی آواز سے آواز ملائی. انہوں نے کہا کہ یہ پورا معاملہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیب حرکت میں آئے اور فوری کارروائی کرے. آف شور جن لوگوں نے اعتراف کیا ہے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ ہمارے اثاثے ہیں, جن لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ آف شور کمپنیاں تھیں, آف شور کمپنیاں صرف ٹیکس بچانے کے لیے نہیں ہوتی, آف شور کمپنیاں ملکیت چھپانے کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے اپنی ملکیت چھپائے رکھی. اس کی یہ نیب کتنے دن دیتے ہیں نیب کو؟ نیب نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف ریفرنس تو 10 دن کے اندر ان کے مقدمہ واروں کو گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے. آج میں پوچھتا ہوں نیب اور ایف آئی اے سے کتنے دن لوگے؟ چلو 10 دن سے 14 دن دے دیے, 2 ہفتے دے دیے, چلو 2 ہفتے کے بھی 3 ہفتے دے دیے. 21 دن میں کیا نیب کیا ایف آئی اے ہتھکڑیاں لے کے ان کے پیچھے جائے گی؟ آج ظاہر دباؤ کا وقت تھا اور آج وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید نے آج وہ دن ہے کہ آج انہوں نے 2 پریس ٹاکس کی, 2 بار انہوں نے میڈیا سے بات کی. آج صبح اور پھر شام کو اپنی دوسری پریس ٹاک میں جناب پرویز رشید نے تمام الزامات کے حوالے سے جو جناب عمران خان اور جناب اعتزاز احسن کی جانب سے سامنے آئے تھے انہوں نے بھرپور دفاع کیا اور کہا عمران خان صاحب یو کے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. ان کے سسرال بھی یو کے میں رہتے ہیں, ان کے بچے بھی یو کے میں رہتے ہیں. اگر حسن اور حسین کے کاروبار میں, دونوں بھائیوں کے کاروبار میں کوئی بال برابر بھی لا قانونیت ہوئی, غیر اخلاقی چیز ہوئی, کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی, تو ان کے مقدمے کی پوری فیس جو ہے خان صاحب کے
وہاں پہ تعام کے خرچے، خان صاحب کے وہاں پہ قیام کے خرچے، خان صاحب کی وہاں وکیل کے خرچے، مقدمے کے خرچے، وہ تمام کے تمام مسلم لیگ نون ادا کرے گی۔ یہ کہنا تھا جناب پرویز رشید کا۔ یہ بھرپور چیلنج ہے کہ انہوں نے عمران خان کو آج دیا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ اس پورے معاملے سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے اس کے پاس اختیار موجود ہے کہ اس کی بھرپور تحقیقات کرے، اس کے لیے ایک کمیشن بنا دے، اس کے لیے ایک بھرپور کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ دوسری جانب پاکستانیوں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، سوئٹزرلینڈ نے اس چیز کو آسان بنا دیا ہے کہ حکومت پاکستان چاہے یا دنیا کی کوئی بھی حکومت چاہے تو ان تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، جو اس نے نہیں کیا، اور وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ یہ معلومات حاصل کرے، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج ذکر ہے آف شور کمپنیز کا، اور ان آف شور کمپنیز کا خاص طور پر زیادہ ذکر ہے جس کا تعلق محترم وزیر اعظم نواز شریف کے فیملی سے ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاستدانوں میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے نام پہلی بار نہیں آئے ہیں، گو کہ اس کا بھرپور دفاع ابھی آپ نے سنا حسین نواز شریف صاحب نے ہمارے اس پروگرام میں کیا۔ لیکن اس سے پہلے جو آف شور کمپنیز کا ذکر آیا، جس کی وجہ سے پاکستانیوں میں ایک خاص بے چینی ہوتی ہے اس حوالے سے سیاستدانوں کی، آف شور کمپنیز کا جب ذکر آتا ہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مسلسل اس حوالے سے مختلف کیسز لڑتی رہیں، عدالتوں کا سامنا کرتی رہیں۔ ان کے شوہر جناب آصف علی زرداری جب وہ حکومت میں نہیں تھے اور جب حکومت میں تھے، جب بھی وہ مسلسل آف شور کمپنیز کے حوالے سے، سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے مختلف مقدمات کا، مختلف صورتحال کا جائزہ کر لیتے رہے۔ مختلف حوالوں سے کمپنیز کے نام آتے رہے ہیں، چاہے وہ پیٹروفائن ہو، چاہے وہ میسرز ٹیمپو گلوبل گینز ہو جس کا تعلق اسپین سے تھا، میسرز مارسٹرن سیکیورٹیز ہو یا بومر فائنانس ہو یا میسرز نسام اوورسیز ہو۔ یہ تمام وہ کمپنیز ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا پیچھا کرتے رہے ہیں، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ میں معاملات ہوں، چاہے پاکستانی عدالتوں میں معاملات ہوں، چاہے یہاں پر نیب کی عدالتوں میں معاملات ہوں۔ اس لیے یہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے سیاست کو اور سیاستدانوں کو فالو کرنے والوں کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح کی صورتحال کیا واقعی پاکستان میں اس ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے یا بیرون ملک اثاثے بنانے یا رکھنے کے حوالے سے کوئی بڑی اصلاحات کا باعث بنے گی؟ اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ حزیمہ بخاری نے، جو کہ کارپوریٹ اور ٹیکس ایکسپرٹس ہیں اور ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحبہ۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملات آج سامنے آئے ہیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب غیر قانونی عمل نہیں ہے، یہ قانونی بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اس سب کا تعلق غیر قانونی اثاثوں سے نہیں ہے، اس میں قانونی اثاثے بھی ہو سکتے ہیں، لیگل اثاثے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی یا ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیوں ایک تاثر کیوں ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ گرے ہیں یا بلیک ہیں؟ نہیں جی، دراصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ٹرانسپیرنسی پہ بہت زور ہے، اور ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم وغیرہ اتنا حد سے بڑھ گیا ہے، اور ان کی جو پس پشت کون سی ایسی محرکات ہیں جس سے یہ پنپ رہا ہے اور لوگوں میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ 92 میں پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ ترتیب دیا گیا تھا، جس کے تحت بالکل کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی اکنامک لبرلزم کے نام پر۔ پیسہ پاکستان میں آنے پہ جانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، بالکل اوپن ہینڈ دے دیا گیا تھا، جس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان سے فارن ایکسچینج باہر جانے کا اور اسی طرح اندر آنے کا، یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں رہی، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے، جس میں ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان بھی شامل ہیں، انہوں نے کافی حد تک ویلتھ امیس کر لی۔ اچھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا بھی کیس بہت مشہور ہوا تھا، اور جن 2 فلیٹس کے بارے میں بار بار حسین نواز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ہم نے 2006 میں بنائے ہیں، پہلے نہیں تھے ہمارے پاس، انہی 2 فلیٹس کی بنیاد پہ انہوں نے بہت بڑے قرضے بھی لیے، اور اپنا جو کیس چل رہا تھا التوفیق بینک کے ساتھ، وہ اس کا بھی جو پیمنٹ تھی وہ بھی ان فلیٹس کے اوپر قرض لے کے پوری ادا کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کہنا کہ جی یہ اب بنے ہیں یا سعودی عربیہ میں جا کر
انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پیسے کمائے ہیں جس کی بنیاد پہ بنے، یہ بھی کہنا تھوڑا سا ان کا ڈاؤٹ فل ہے، جبکہ ڈگری موجود ہے برٹش کورٹ کی. بہرحال دیٹس اے سیپریٹ ایشو آل ٹوگیدر. اب آئے ہم کہ جی یہ ٹیکس کے کیا سلسلہ ہے اس کے اندر، ٹیکسز یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب کہ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اس پورے معاملے میں، فیکٹ کو فکشن سے نکالنے کے لیے اور اس چیز کی سچائی کو سامنے لانے کے لیے حکومت کو کرنا کیا چاہیے اس اسکینڈل کے حوالے سے؟ دیکھیں حکومت کے پاس سارے قواعد موجود ہیں، قانون موجود ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے جس کے اندر فارن ایکسچینج ان کا جو ریگولیشن ایکٹ ہے اور مینول ہے، وہ دونوں ملا کے اگر پڑھا جائے تو پاکستان سے آپ $1,00,000 بھی اگر باہر لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑی آپ کو ڈاکیومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، پوچھ گچھ کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ ایک پورا قانونی طریقہ کار دیا ہوا ہے. تو اگر باہر پراپرٹی خریدی جائے یا باہر پیسہ ٹرانسفر کیا جائے تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک بذات خود ایک بہت بڑا ریگولیٹری ادارہ ہے اور بڑے سخت قوانین ہیں، بلیو میں بہت سخت قوانین ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پیسہ جو ہے ملک سے باہر لے کر لیکن نہیں، قوانین تو یہ ہے کہ پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنا چاہے سرمایہ، کیونکہ پاکستان میں اس سلسلے میں ذمہ داری وہ نہیں ہے، پابندیاں نہیں ہیں، آپ سرمایہ لے اور آپ باہر بھیج سکتے ہیں. میرے پاس قانون موجود ہے جس میں بالکل کلیئر کٹ یہ لکھا ہے کہ پاکستانی جتنی تعداد میں چاہے فارن ایکسچینج لے سکتا ہے، بازار سے لے سکتا ہے اور اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو فارن کرنسی کا اکاؤنٹ اس میں رکھ کے باہر بھیج سکتا ہے. آئی تھنک اس میں پابندی نہیں ہے. نہیں، کیوں نہیں ہے پابندی اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں بھیج سکتے. پابندی صرف یہ ہے کہ جو آپ نے پیسہ کمایا ہے اور جو آپ باہر بھیج رہے ہیں اس کی انفارمیشن، اس کا پرمیشن آپ کو اسٹیٹ بینک سے لینا پڑتا ہے. آپ بے شک کروڑوں بھیج دیں باہر، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی آپ پراپرٹی بنا سکتے ہیں، لیکن جو آپ پیسہ یہاں سے روانہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اسٹیٹ بینک سے. تو آپ ہمیں بتا دیں یہ جتنے بھی لوگوں نے باہر پیسہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے کیا اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لی ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ پابندی ہے، میں نے کہا کہ بھیجیں آپ جتنا مرضی پیسہ، مگر اس کے ہم اسٹیٹ بینک کی پورے قواعد تو پورے کریں نا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ میڈم زائمہ بخاری ہمارے ساتھی. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے 4 اپریل ہے، آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی بھی ہے. ایک روایتی جلسہ بھی ہوا آج گڑھی خدا بخش میں. محترم بلاول بھٹو زرداری نے زوردار تقریر کی. ایک بار پھر جناب آصف علی زرداری باوجود شریک نہیں ہو سکے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت اہم دن ہوتا ہے اور آج بھی ایک بڑا اجتماع ہوا اور اس سے خطاب کیا پیپلز پارٹی کے موجودہ سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے، اور انہوں نے خاص طور پہ یاد کیا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو 90,000 قیدی واپس لائے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں پھانسی پہ ٹانگ دیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو شعور دیا کہ متحد ہو کر اپنے حقوق چھین لو. ان کا قصور یہ تھا کہ 90,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو دشمن کی قید سے نکالا لایا. اس کا قصور یہ تھا کہ پاکستان کے 5,500 میل رقبہ دشمن سے واپس لیا. بھٹو صاحب کا یہ کریڈٹ تھا لیکن اس کے باوجود انہیں پھانسی پہ ٹانگ دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری اس سال بھی گلہ کر رہے تھے ہر سال کی طرح. آج کی اس اہم تقریب میں خاص طور پہ ہوتے تھے جناب آصف علی زرداری جو اس موقع پہ بہترین اور گرجدار تقریر کرتے تھے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی طرح سے 27 دسمبر کی طرح سے آج 4 اپریل کو بھی وہ پیپلز پارٹی کے اس اہم اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.